नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरातुल मुस्तक़ीम में आप सबको खुश आमदीद। पिछले सबक में हम लोग नेकोकार और खुदा तर्स लोगों की बात कर रहे थे कि जब उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है, कोई बुराई कमाते हैं, वो अपने आप के ऊपर जुल्म करते हैं, तो अपने परवरदिगार की तरफ फ़ौरन पलटते हैं, फ़ौरन उसे याद करते हैं, अपनी तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, क्या है? बाग़ात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अल्लाह ताला उन्हें मुआफ़ भी फरमा देते हैं, उन्हें ऐसे बाग़ात में भी दाखिल करते हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। और कितना ही अच्छा सिला है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अच्छे अमल करने वालों का। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो वाक़यात हम तुमसे बयान कर रहे हैं, जो मतलब इबरत के निशान हैं, ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि अल्लाह ताला ने ऐसी कौम के साथ क्या सलूक किया जिन्होंने अल्लाह ताला की आयात को झुटलाया। फिर फ़िरौन, आले फ़िरौन, काफ़ी मकामात पे हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का तज़किरा मिलेगा, कौम आद का, कौम समूद का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चलो फिरो और देखो कि इन लोगों का क्या अंजाम हुआ। जबकि इन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने इन्हें इबरत का निशान बना दिया। और तुम्हारे लिए जो है वो नसीहत का इसमें है कि नसीहत पकड़ो और हिदायत पकड़ो। जिन लोगों के दिल में डर होगा वो तो ऐसी वाक़यात से जो है वो नसीहत पकड़ेंगे, और उनके लिए ये एक खुली तंबीह अल्लाह ताला ने वर्ड यूज़ किया था कि होगी और वार्निंग होगी। वो इससे अपने आप को मोहतात रखेंगे और अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डरेंगे, अपने मामलात को उसके अकॉर्डिंग जो है वो मोल्ड करेंगे कि कहीं हमारा भी वैसा अंजाम ना हो जाए अगर हम सरकशी पर आ जाएं। अल्लाह ताला ने फिर ग़ज़वा उहद का तज़किरा छेड़ा था और उन्हें मुसलमानों की ढारस बंधाते हुए फ़रमाया था कि तुम सुस्ती ना करो, गमज़दा ना हो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। फिर अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि जो तुम्हें सदमा पहुंचा है, क्योंकि मुसलमानों को एकदम शिकस्त का सामना करना पड़ गया था, क्योंकि वो माल और मता के पीछे पड़ गए थे। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश की ये जानने के लिए कि सच्चे दिल से ईमान कौन लेकर आया है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये फ़तह और ये शिकस्त तो सब चलते रहते हैं और इन्हें लोगों के दरमियान अल्लाह ताला फेरते रहते हैं। हकीकतन अल्लाह ताला का मकसद ये था कि अल्लाह ताला आजमाइश करें और देखेंगे कौन लोग हैं जो सच्चे दिल से मोमिन हो गए हैं। और अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को भी गवाह बना लिया, और ऐसे ज़ालिम लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता। ज़ालिम लोगों में हम लोगों ने अब्दुल्ला बिन अबी वक़ास, जो कि रईसुल मुनाफ़िकीन था, उसकी मिसाल पढ़ी थी कि जब मुसलमानों को शिकस्त से दो चार होना पड़ा तो वो मज़ीद ही मुसलमानों को बददिल करने लग गया और मज़ीद ही उनको टॉन्ट कर मारने लग गया कि इसीलिए तो हम वापस चले गए थे, इसीलिए तुम लोगों ने तो हारना ही था। इस तरह की बातें कह के मज़ीद उनका दिल बुरा करने लग गया था। तो हमारी आज की आयत नंबर 141 से लेकर आयत नंबर 145 तक हैं। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलियुम्महिसल्लाहुल्लज़ीना आमनु व यमहकुल काफ़िरीन। और इसलिए भी कि वो इस आजमाइश के ज़रिए मोमिनों को पाक साफ़ करके छांट ले और काफिरों को मिलियाँ मेट कर दे। अब अल्लाह ताला की तीसरी हिकमत क्या थी? हकीकी मुसलमान मुमताज़ होकर सबके सामने आ जाएं और काफिर इस आरज़ी फ़तह से दिलेर होकर फिर मुसलमानों पर हमला करने आ जाएं तो इन करतूतों का इन्हें बदला मिल सके। चुनांचे बाद में ग़ज़वा खंदक में क्या हुआ था? कफ़ार को बेइंतहा शिकस्त से दो चार होना पड़ा और वो भाग खड़े हुए। इसके बाद इनमें सकत ही ना रही कि जारहाना तौर पर मुसलमानों पर हमला आवर हो सकें। आयत नंबर 142। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस्साबिरीन। क्या तुमने ये समझ रखा है कि बस यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी तक अल्लाह ने ये नहीं देखा कि तुम में से जहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयत है ये। यानी जन्नत के जिन आला दर्जात और मकामात पर अल्लाह ताला तुम्हें पहुंचाना चाहता है, क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हें यूं ही बस बैठे बैठे आराम से वहाँ वो जगह मिल जाएगी? और अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेकर ये नहीं देखेगा कि जहाद में हिस्सा लेने वाले, इसमें साबित कदम रहने वाले कौन कौन लोग हैं।
جنت کے بلند درجات پر وہی لوگ فائز ہوں گے جو اللہ کی راہ میں ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں بھی اللہ کے دیکھنے یا جاننے سے وہی مراد ہے جو سابقہ آیت میں مذکور ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی پوری جماعت یہ صورتحال پشم خود ملاحظہ کرے گی۔ مکی دور میں مسلمانوں پر قریش مکہ کی طرف سے بے پناہ مظالم اور مصائب ڈھائے جا رہے تھے۔ حضرت خبیب بن ارت ان مصائب سے کچھ گھبرا گئے اور چاہا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائیں کہ کس وقت آپ بشارت سناتے ہیں اور وہ کب آئے گا۔ چنانچہ وہ خود راوی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ کعبے کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس زمانہ میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان مشرکوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرے۔ آرے سے ان کے سر کے درمیان 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر وہ سچے دین سے نہیں پھرے تھے، اور اللہ ایک دن ضرور اس کام کو پورا کرے گا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خباب کو صبر و استقلال اور ثابت قدمی کا وہی سبق سکھلایا جو اس آیت میں مسلمانوں کو سکھلایا جا رہا ہے کہ صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ تب ہی جنت کے ان مقامات میں تمہیں داخل کرے گا جس کا انہوں نے تم سے وعدہ کیا، ایسے تو نہیں جنت مل جائے گی۔ آیت نمبر 143 وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس سے پہلے تو تم موت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو، سو اب تو تم نے اس کو جنگ احد میں پشم خود دیکھ لیا ہے۔ اس آیت میں غزوہ احد کا ایک دوسرا منظر پیش کیا گیا ہے۔ جبکہ مسلمان ابتدا شکست سے جوتار ہوئے تو صحابہ غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے۔ جو صحابہ غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے وہ شہدائے بدر کے فضائل سن سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر پھر اللہ نے ایسا موقع فراہم کیا تو ہم اللہ کی راہ میں جان دے کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں گے۔ مشورے کے وقت ایسے ہی صحابہ نے زور دیا تھا کہ جنگ مدینہ سے باہر کھلے میدان میں لڑنی چاہیے، لیکن جب شکست ہوئی تو ایسے صحابہ میں سے کچھ لوگ بھاگ نکلے۔ اس آیت میں انہی لوگوں سے خطاب ہے کہ تم تو اس چیز کی تمنا کرتے تھے کہ شہادت تمہیں نصیب ہو، اب پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مدھ بھیڑ کی تمنا مت کرو، جب ایسا موقع آ جائے تو پھر ثابت قدم دکھاؤ۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ آیت نمبر 144 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ جب حضرت عبداللہ بن حبیر کے ساتھی درہ چھوڑ کر لوٹ مار میں لگ گئے تو خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے ایک دستے کی کمان کر رہے تھے، پہاڑی کا چکر کاٹ کر اسی درہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ 100 سوار ان کے ہمراہ تھے۔ ادھر حضرت عبداللہ کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے تھے۔ 10-12 تیر انداز بھلا 100 سواروں کی الغار کو کیسے روک سکتے تھے؟ انہوں نے مقابلے تو بڑی بے جگری سے کیا مگر سب شہید ہو گئے۔ مسلمان مجاہدین اپنے عقب یعنی درہ کی طرف سے مطمئن تھے کہ اچانک مشرکین کا یہ رسالہ ان کے سروں پر جا پہنچا، اور سامنے سے مشرکوں کی جو فوج بھاگ کھڑی ہوئی وہ بھی پیچھے پلٹ آئی اور مسلمان دونوں طرف سے گھر۔ اسی اثنا میں بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ اسی دوران ابن کیا نے ایک بھاری پتھر آپ پر پھینکا جس سے آپ کا سامنے کا دانت بھی ٹوٹ گیا اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ اس ضرب کی شدت سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے
اور ابن کیمہ یا کسی اور نے دور سے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے اوزان خطا ہو گئے اور پاؤں اکھڑ گئے۔ بعض مسلمان جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے، اور بعض کمزور دل مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ جا کر مشرکوں کے سردار ابو سفیان سے امان حاصل کر لیں، اور اس بدحواسی کے عالم میں بعض یہ بھی سوچنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے تو ہمیں اپنے پہلے دین میں واپس چلے جانا چاہیے۔ یہی وقت تھا جب منافقوں نے یوں زبان درازی کرنا شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہوتے تو مارے نہ جاتے۔ حضرت انس بن مالک کے چچا انس بن نضر نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے تو رب محمد قتل نہیں ہوئے، آپ کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا؟ جس بات پر آپ نے جان دی ہے اسی پر تم اپنی جان دے دو اور کٹ مرو۔ یہ کہہ کر آپ کافروں میں گھس گئے اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے آخر شہید ہو گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آ گیا تو آپ نے آواز دی اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور کعب بن مالک آپ کو پہچان کر چلائے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں موجود ہیں۔ چنانچہ مسلمان آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ 30 کے قریب صحابہ نے آپ کے قریب ہو کر دفاع کیا اور مشرکوں کی فوج کو منتشر کر دیا۔ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص اور ابو طلحہ نے نہایت جان بازی اور جاننثاری کا نمونہ پیش کیا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر اللہ تو نہیں جو حی القیوم ہو، ایک رسول ہی تو ہے۔ ان سے پہلے بہت سے رسول دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پھر اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے، دین کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دو گے؟ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ تعالیٰ کا تو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ آیت نمبر 145 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہو ہم اسے آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت جرأت مندانہ سبق سکھلایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھانے میں کئی گنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اگر آپ اس آیت کے ترجمے پر غور کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ موت کا تعلق میدان جنگ سے قطعاً نہیں، وہ گھر پہ بھی آ سکتی ہے، اس کا تو ایک وقت مقرر ہے۔ اب خود دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے بے شمار غزوات میں شرکت فرمائی، لیکن کیونکہ ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا اس لیے صحیح سلامت واپس آتے رہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو گھر پر بھی انسان نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے ہم نے کافی مقامات پہ پڑھا، سکولز میں بھی کافی بکس میں پڑھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، انہیں کتنی آرزو تھی کہ وہ شہید کر دیے جائیں، لیکن انہیں جو ہے وہ نیچرل ڈیتھ آئی تھی۔ آپ کی ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں تلوار یا نیزے کا نشان موجود نہ ہو، لیکن میدان جنگ میں موت نہیں آئی بلکہ گھر پر بستر مرگ میں آئی۔ اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کا جنگ اور میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا ایک مقرر وقت ہے اور سب کو جو ہے وہ اس کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہاں بات سمجھ لیتے ہیں کہ انسان جو عمل کرے گا اسے اس کی ویسی ہی جزا ملے گی۔ کوئی عمل کرتے وقت انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا بدلہ ملے گا۔ ایک ہی کام ہوتا ہے جو نیت کی تبدیلی سے کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ مثلاً دور نبوی میں ایک صحابی نے مسجد نبوی کی طرف اپنے مکان کی کھڑکی رکھی۔ آپ نے پوچھا یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ ہوا آتی جاتی رہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نیت رکھتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے تو تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا، اور ہوا تو بہرحال آنا ہی تھی۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کے بہت سے کاموں کا یہی حال ہے۔ مثال کے طور پر انسان خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اپنے بال بچوں کی پرورش اور ان پر خرچ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، مگر
اب اگر یہی کام ایک مسلمان اللہ کا حکم سمجھ کر کرے تو اسے اخروی زندگی میں بھی صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ صرف دنیاوی مفادات چاہتے ہیں انہیں اللہ وہی دیتا ہے، اور جو اخروی مفادات چاہتے ہیں اللہ انہیں اخروی مفادات میں سرخرو فرمائے گا اور لازماً انہیں آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔